अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है। पाकिस्तान वो स्थान है, वो जगह है जहाँ इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस्लामी पाक का मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, भाईचारी, दूसरों की खिदमत करना। तो ये आ रहा है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पिछले कुछ दिनों से हम खिलाफत राशिदा के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी आ रही है खिलाफत इंशाल्लाह, और उसका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज इसके बारे में इस खिलाफत के बारे में मैं एक दूसरी बात करने जा रहा हूँ, वो है ग़ज़वे हिंद के बारे में, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के कोई ताल्लुक़ है। ये बहुत ज़रूरी बात है इसको समझना, और हैरत अंगेज़ बात भी है। बस ये अल्लाह सुब्हान तआला के रहम व करम से है कि मुझे कुछ बताया गया है इन चीज़ों के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बातों को खुली की है। तो लोग कभी सोचते हैं कि ग़ज़वे हिंद आने वाला है और इसमें एक बहुत बड़ा जंग होगा, ख़ासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी लड़ाई, जिसमें शायद एटम बॉम्ब भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ आज। आप इसको सुन कर शायद नहीं मानेंगे, ठीक है, आप बस सुन लें और फिर दुआ कर लें इसके बारे में कि ये आपको सही लगता है या नहीं। सबसे पहले बात यह है कि ये ग़ज़वे हिंद शुरू होने वाला था काफ़ी साल पहले, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के रहम व करम से उसको रोक दिया गया। मतलब चालू है, अभी भी चालू है, लेकिन खुला खुला नहीं, कोल्ड वॉर चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चालू है अभी, ग़ज़वे हिंद, लेकिन बंदूकों से ज़्यादा बड़ा ये जंग नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर एक आप रूहानी जंग कह सकते हैं, या उसको प्रोपेगेंडा का जंग। मतलब इंडिया कई साल से बहुत झूठी बातें फैला रहा है पाकिस्तान के बारे में, ये वो जंग है। तो अभी कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये जंग 1984 में शुरू होने वाला था या हुआ था, और ये पूरी डिटेल मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे इसराइल ने 1981 में इराक के एटमी फैसिलिटी पे हमला की, तो वैसे ही 1984 में इसराइल ने पाकिस्तान के एटमी फैसिलिटी पे हमला किया था। मतलब हवाई जहाज़, जैसे इराक पे इसराइल के हवाई जहाज़ ने बॉम्ब करा दिया, उसको तबाह की, तो वैसे ही पाकिस्तान के एटमी फैसिलिटी पे हमला करने के लिए इसराइल से ये हवाई जहाज़ निकले थे। और क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा दूर है इसराइल से, इराक नज़दीक है, तो इसलिए उनको रिफ्यूलिंग करना के लिए ज़रूरत थी। तो उन्होंने इंडिया से बात की थी इसके बारे में कि उनके हवाई जहाज़ इंडिया में रुक सकते हैं रिफ्यूलिंग करने के लिए। तो ये भी उनके कोई साजिश थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग को ऐसे वो चलाना चाहते। वो सोचते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया है, इसराइल को मालूम था। तो
ये उनका साजिश था। ये तो शुरू होने वाला था 1984 में इंडिया और पाकिस्तान के जंग, एटमी जंग, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से उसको रोक दिया गया था। मैंने पहले इसके डिटेल बताया, अभी दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊँगा कि सऊदी अरब के जो एवैक्स थे, मतलब जो अमेरिका ने दिया रेडार वाले हवाई जहाज़ जो 24 घंटे उड़ते थे सऊदी अरब के ऊपर, ताकि वो हमेशा देख रहे थे रूस की तरफ। अमेरिका ने ये हवाई जहाज़ सऊदी अरब को दिया ताकि अगर रूस के कोई एटमी मिसाइल अमेरिका की तरफ निकलते हैं तो अमेरिका को एकदम पता चलेगा। तो उन्हीं हवाई जहाज़ों ने देखा कि इसराइल से ये हवाई जहाज़ निकले पाकिस्तान की तरफ, तो सऊदी हुकूमत ने या फ़ौज ने एकदम बताया था पाकिस्तान को, सदर ज़िया को पता चल गया। उसने सदर रेगन को फ़ोन किया, उसका हॉटलाइन था, और सदर रेगन ने इसराइल को बताया कि पाकिस्तानियों को पता चल गया कि तुम्हारे ये हवाई जहाज़ उसकी तरफ आ रहे हैं, ये वो उनको रुकने के लिए तैयार हैं, वो उनको रुकेंगे तो तुम कामयाब नहीं हो जाओगे इसमें। तो उसको वापस, तो इसराइल ने उनको वापस बुलाया, उनके हवाई जहाज़ जो निकल गए थे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। तो वैसे ही वो जंग रुक गया था। उसके बाद ये भी अजीब बात है, इंदिरा गांधी उस वक्त वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान इंडिया की, तो वो मतलब 1985 के पहले महीने में जनवरी में उनके एक चुनाव इलेक्शन होने वाला था इंडिया में, और इंदिरा गांधी को पता चल गई कि वो हारेगी इसमें। तो उसने सोच लिया कि हम एक जंग शुरू करेंगे पाकिस्तान के, मतलब हम हमला करेंगे पाकिस्तान पे जब ये कच्छ का रंग जो जहाँ जब मानसून आते, बारिश आते तो सब गीला हो जाता है, तो जब वो सूख जाता है, उसका ये मंसूबा था। तो हम पाकिस्तान पे एक छोटा सा हमला करेंगे तो फिर पूरे इंडिया हमारे पीछे आ जाएगा, और ये चुनाव जब होती है, इलेक्शन होते हैं, तो हम उसमें जीतेंगे। क्योंकि यह तो होता है ना, जैसे जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, जब ये उससे पहले ये जॉर्ज बुश का कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे, बिल्कुल डाउन हो गया था उसके रेटिंग्स। लेकिन जो ही 9/11 हुआ था, वो पूरे अमेरिका जॉर्ज बुश के पीछे आ गया, ओ हमारा मुल्क पर हमला हो गया है, हमारे सदर को हमें, और वो एकदम बहुत मकबूल हो गया था, पॉपुलर हो गया था। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी का ये प्लानिंग था। तो क्या हुआ था आपको मालूम है, इंदिरा गांधी को मार डाला गया था अक्टूबर, मेरे ख्याल में अक्टूबर के महीने में। तो वो नवंबर में शायद वो ये जंग शुरू करने वाली थी, तो वो रुक गया। तो अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से 1984 में जो ग़ज़वे हिंद शुरू होने वाला था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बहुत ही नुकसान होने वाला था, वो रुका गया था। तो दूसरी बात यह है कि वो जंग सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, काफ़ी सालों तक उसके मुख्तलिफ हिस्से थे। और दूसरे सब ये 1999 में, तो 1999 में ये सबसे बड़ा जो सिर्फ ग़ज़वे हिंद ने, ये पूरी दुनिया के एक एटमी जंग होने वाला था। 84 में भी ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के जंग नहीं होने वाला था, लेकिन 99 में सबसे बड़ा अर्मागेडन जिसको कहा जाता है, आखिरी जंग, वो 99 में होने वाला था। ये नोस्ट्राडामस जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर या प्रोफेट है, उन्होंने भी 7वें महीने के 1999 के 7वें महीने में ये जंग शुरू होने वाला था, उन्होंने कई 100 साल पहले बताया था। तो क्या हुआ आप सब जानते हैं, करगिल में जंग हुआ था, हकीकत में इंडिया और पाकिस्तान के जंग हुआ था, और वो भी एक एटमी जंग होने वाला था। लेकिन वो भी अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से रुक गया था, नहीं तो बहुत ही दोनों इंडिया और पाकिस्तान को और फिर पूरी दुनिया में ये एटमी वेपन्स जो हैं, एटम बम जो है, इस्तेमाल होने वाले थे। तो ये सब हम नहीं समझ सकते हैं ये कैसे इन चीज़ें होती हैं, लेकिन उस जंग को भी रोका गया। ये बस अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम व करम से। मैंने कई बार पहले मैं बता चुका हूँ कि 98 में
مجھے ایک میٹنگ میں لے لیا گیا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جنگ کو رکا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، انسان کا نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں. یہ ہمارے مالک اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، رحم. تو ابھی یہ غزوہ ہند کا ٹائم تو میرے خیال میں شاید کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 40 سال تک چلنے والا تھا. 84، 94، 2004، 2014، 2024، مطلب صرف شاید کوئی 7 سال باقی ہیں. تو میرے نزدیک ان 7 سال کے اندر یہ روحانی جنگ مکمل ہو جائے گا اور یہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی پاکستان میں، اور پاکستان جیت جائے گی اس غزوہ ہند میں. لیکن بندوقوں سے نہیں، ایٹمی بام سے نہیں، بلکہ روحانیت سے. تو میں بس وہ بات بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ کافی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا مطلب ہے پاکستان میں قائم ہو جائے گی اور پھر انڈیا پر حملہ ہو جائے گی اور انڈیا پورا ہار جائے گا. ہاں بے شک انڈیا ہار جائے گا، لیکن روحانیت، اس روحانی جنگ سے، اس پروپیگنڈا وار ہے نا، جو انڈیا کے بالکل جھوٹی پروپیگنڈی باتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، وہ سب کے سامنے کھلا ہو جائے گا. سب سمجھیں گے کہ انڈیا کیا کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. یہ سب جھوٹی باتیں پھیلا رہے، دہشت گردی، پاکستان دہشت گردوں کا مرکز ہے وغیرہ وغیرہ. صرف انڈیا نہیں، اس میں زائنسٹ بھی ہیں، اسرائیل مطلب موساد اسرائیل کا سیکرٹ ایجنسی، را انڈیا کے سیکرٹ ایجنسی، امریکہ کے CIA، یہ سب اس میں ملے ہوئے پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن اس جنگ میں پاکستان جیت جائے گا، اور حقیقت جو کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں سب لوگ سمجھیں گے اس بات کو. تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس غزوہ ہند کے بارے میں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں تھی، چھوٹا سا جنگ نہیں، بہت بڑا ایٹمی جنگ ہونا تھا، کافی سالوں تک چلنے والا تھا. اور آخر میں بے شک پاکستان جیتنے والا تھا، لیکن کتنے نقصان کے بعد کروڑوں لوگ، شاید کروڑوں نہیں، بلینز، پوری دنیا کے پوری آبادی کے شاید آدھا یا کم سے کم 1/3 یا اس سے بھی زیادہ مرنے والا تھا اس جنگ میں. تو یہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس کے رحم سے اس جنگ سے ہم بچ گئے ہیں. تو سب کو اس لیے میں بتا رہا ہوں بار خوش رہو ان سب جو حقیقت میں ہونے والا تھا. یہ نہیں کہ وہ جھوٹی باتیں تھیں کہ ایسے جنگ ہونے والا، نہیں، وہ ہونے والا تھا. انسان کے قسمت میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. صرف حدیث میں نہیں، صرف بائبل میں نہیں، ہر ایک مذہب کے کتابوں میں ایسے باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ایسے ہونے والا تھا. اور اس کے بعد امن، عالمگیر امن. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس بڑے ایٹمی جنگ کی ضرورت نہیں رہ گئی. اللہ اللہ اللہ. اچھا میں دیکھوں گا کیا کامنٹس ہیں. بہت سارے کامنٹس ہیں، میں سب نہیں پڑھوں گا. ٹرو سر معین الدین شیخ، ٹرو سر بتا رہے ہیں. یہ ٹرو ہے، یہ صحیح بات ہے. عجیب ہے، حیران کن بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. سلمان علی لارنس آف عربیہ بتاتے ہیں. یہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کیونکہ لارنس آف عربیہ بہت چلاک انگریزوں کے ایجنٹ تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سعودی عرب کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور عثمانیہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں بھی ایک ایسے آدمی ہوں، ایجنٹ ہوں. تو آپ بس دیکھ لیں، میں ان کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں
کیا میں کر رہا ہوں؟ میں اسلام کے خلاف انگریزوں اور امریکنوں کے فائدہ کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ وہ قبضہ کر لیں پاکستان پر. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے سوچتے ہیں آپ اور اسٹڈی کر لیں میری بات کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ یہ انگریز ہے، یہ اردو اتنے صاف بولتا ہے. لارنس آف عربیہ وہ اتنا اچھی عربی بولتے تھے کہ لوگ سوچتے تھے بھی یہ عرب ہے. تو ہاں، میں اردو صاف بولتا ہوں اس لیے کیونکہ میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں. تو آپ سب کو میں بتاتا ہوں، ہاں یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو تم سوچ لو، خود سوچ لو، میں تم کو بیوقوف بنا رہا ہوں یا میں تم کو حقیقت بتا رہا ہوں؟ میں پاکستان کے خلاف ہوں یا پاکستان کے فیور میں ہوں؟ یہ لارنس آف عربیہ کی بات کی صرف آج نہیں، کچھ دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے. ہمارے کامنٹس میں بھی کچھ لوگ ایسے بات کر رہے ہیں. محمد یونس 2018 میں انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام آئے گا. انشاءاللہ 2018 میں یا 2017 میں بھی، یا لیکن زیادہ سے زیادہ میرے نزدیک 2024 تک یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی مطلب ابھی آنے والا ہے. اچھا رضا ویس سر، مجھے ایڈ کر کے اپنے فرینڈز میں، مجھے معاف کرنا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں روزانہ، تو ان سب کو میں اپنے لسٹ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے معاف کرنا. لیکن آپ بس مجھے فالو کر سکتے ہیں. شاہد حسین سندھو says I agree with you, I love Sir زید حامد. ہاں، زید حامد صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھ لی ہے خلافت راشدہ کے بارے میں، اور خاص کر پاکستان میں جو حقیقت میں ہو رہا ہے. کل میں نے پوسٹ کیا تھا وہ کتاب جو براس ٹیکس کے بارے میں زید حامد صاحب نے لکھا، بہت ہی اچھی کتاب، آپ ضرور سب اس کو پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس کتاب سے. آپ سمجھیں گے کہ حقیقت میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو بہت اچھا، صرف جو کچھ وہ بتاتا ہے تقریباً ہر ایک بات کو میں مانتا ہوں اس کی بات کو، لیکن صرف اس غزوہ ہند کے بارے میں وہ سوچتے ہیں اب تک کہ یہ غزوہ ہند ایک، پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں، لیکن وہ غزوہ ہند کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ غزوہ ہند ابھی چالو ہے اور پاکستان اس میں جیت جائے گا، لیکن ایک بندوقوں کے جنگ سے نہیں بلکہ ایک روحانی جنگ سے. اور مطلب سب انڈیا کے لوگ، شاید حکومت نہیں لیکن انڈیا کے لوگ، انڈیا کے فوجی بھی سمجھیں گے کہ ہاں جو ہماری حکومت کر رہی تھی کیونکہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ تو غلط بات ہے. پاکستان کے خلاف بات جو ہو رہی تھی یہ سب جھوٹی ہیں. یہ انڈیا کے لوگ سمجھیں گے اس بات کو، تو پھر وہ خود چاہیں گے کہ وہ پاکستان بن جائے. انڈیا کے لوگ، انڈیا کے عوام، انڈیا کے جو اچھے سمجھدار جو روحانی لوگ، وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور خوشی سے وہ سب سے پہلے خالصتان میں، پنجاب میں سکھ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، اور پھر آخر میں پوری دنیا کے سب لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں پاک بننا چاہیے اور ہمیں دوستی کرنے ہو پاکستان سے. ہمیں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے، پاکستان سے لڑنا نہیں، پاکستان سے محبت کرنا. اور خاص کر کشمیر میں، یہ بھی میں نے کئی بار بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو جائے گا انشاءاللہ، کشمیریوں کو آزادی دی جائے گی انٹرنل افیئرز میں، اور ایکسٹرنل افیئرز انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے. یہ ہے امن کے راہ، اور یہ ہو جائے گا میرے خیال میں. یہ ہونے والا ہے 7 سال سے زیادہ نہیں لگے گا. اچھا رازا ویس، خوبصورتی کا راز محبت ہے. شکریہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم ہے کہ اتنا محبت ہے اس دنیا میں، اور یہ محبت بڑھ رہی ہے. ابھی انڈیا اور پاکستان میں بھی محبت ہو جائے گی اس روحانی جنگ کے، یہ نتیجہ ہوگا.
اچھا فیس بک مجھے بتا رہے ہیں شاہد حسین سندھو اینڈ ٹو ادرز جسٹ شیئرڈ یور ویڈیو لیٹ them know you appreciate it. Thank you very much شاہد حسین سندھو اینڈ ٹو ادرز. Thank you very much. I appreciate you sharing it. کیونکہ یہ بہت ہی ضروری علم ہے سب کے لیے، خاص کر پاکستانیوں کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا کیسے ہیں سر جی؟ ہیرو رانا موبائل یہ کھانسی 2 بار میں ڈاکٹر میں گیا ہوں تو کچھ دوائی لے رہا ہوں اس کے لیے، اور میری بیگم بتا رہی ہے تو ایک اسپیشلسٹ کو پھر ڈاکٹر کو جاؤ دکھاؤ، تو میں شاید وہ کروں گا. ابھی اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ یہ مطلب جو کچھ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شاید وہ چاہتا ہے کہ میرے یہ کھانسی کچھ دن تک چالو رہیں، لیکن سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اچھا عبداللہ رانا نائس انفارمیشن، عجیب انفارمیشن ہے نا. رضا زہرا your positive talks really boost our mind on a positive side. Thank you very much. یہی میرا مقصد ہے کہ پاکستانی لوگوں کو خوش ہونے چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، وہ پروپیگنڈا ہے، اور حقیقت میں پاکستان ہے پاک صاف دل لوگوں کا جگہ ہے جہاں سچے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے. محبت، انصاف، سچائی، یہ سب آ جائے گا. پاکستان میں کرپشن اتنا ہے، جھوٹی اتنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ہاں اس بات کو ہمیں ماننا پڑتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسے؟ حکومت کی طرف سے نہیں، لیکن عوام کی طرف سے. جب آپ سب صاف دل ہو جاتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں میں یہ رشوت نہیں لوں گا، نہیں کھلاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ پیار سے بات کروں گا، میٹھی باتیں کروں گا، پیار سے بات کروں گا، پیار سے لوگوں سے ملوں گا، سچائی کی بنیاد پر پاکستان اصلی پاکستان بن جائے گا. اور پھر پوری دنیا پاکستان کے مثال سے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے صوفی برکت علی صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں سب پاکستان کی طرف دیکھیں گے، پاکستان سے ہدایت لیں گے. جب کوئی فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کے کہنے پر جو وہ کرنا ہے ہوگا وہ کریں گے. تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں ابھی. اچھا عدنان خان، سو نو وار ان فیوچر، نو اٹامک وار. ہاں ابھی تک یہ شیطانی لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک بڑے جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے جو ہزاروں سالوں سے جو سازش چل رہا ہے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کا، ابھی ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، فیل ہو جائیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا جنگ ہو جائے، ایٹمی جنگ، تاکہ لوگ سب کنفیوز ہو جائیں گے اور ان کے جو جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں کہ کئی سالوں سے وہ کھلا نکلے گا، سب لوگ سچ سمجھیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک جنگ کرنے کے بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. نو وار ان فیوچر، نو اٹامک وار. ہاں یہ تو چھوٹی سی جنگ، چھوٹے نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ختم ہونے والا ہے. اور وہ بڑا جو انٹرنیشنل اٹامک وار جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا رحیل اجاز، دی آن گراؤنڈ ول آلسو ہیپن، مطلب آن گراؤنڈ وار. ہاں یہ تو چالو ہے ابھی، لیکن یہ بڑا ایٹمی جنگ نہیں ہو جائے گا. ہیو یو وزٹڈ آزاد کشمیر؟ کمران خان پوچھے. نہیں اب تک میں آزاد کشمیر میں نہیں گیا ہوں. نواز خان، ہیلو مائی فرینڈ، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو فار asking. انشاءاللہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر، مے بی ناٹ. ہاں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں.
Takbir Iqbal. Sir, Pakistan is facing war on terror since its independence, but Allah has secured its identity for a very reason, and the main reason, which I understand, is to lead the Muslim state and Islam. Yes, I agree. Not only Muslim state and Islam, the whole world. Pakistan will lead. This is the destiny of Pakistan. اسی لیے پاکستان کو بنایا گیا. پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ آپ سوچ لیں اس کے بارے میں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان. تو پوری دنیا پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. Muhammad Adnan, Salam Baba. I disagree. Ghazwa Hind will not just be a psychological war or against Indian propaganda. Just like how Ghazwa Constantinople was a physical war, so shall Ghazwa Hind be a physical war. There is no way Kashmir issue without flexing military muscle, because India is too arrogant, right, and think themselves to be superior in every regard. ہاں شاید آپ ایسے سوچتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. یہ آپ سوچتے ہیں کہ فزیکل وار ہوگا. بہت سارے لوگ، لیکن عام طور پر سب لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ نئی بات ہے. اور بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں، پاکستان آرمی ملٹری مسٹ فلیکس their military muscle. ہاں، لیکن جب انڈیا سمجھتا ہے، انڈیا کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کشمیر میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنے انڈیا کا بدنام بھی کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کشمیر کی وجہ سے، تو انڈیا خود فیصلہ کرے گی کہ اس کشمیر کا جو مسئلہ ہے ہمیں حل کرنا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہوگا انڈیا اور پاکستان دونوں مل کر. مجھے یہ کافی سال پہلے، 20 سال تقریباً ہو گیا، ایک صوفی نے مجھے بتایا تھا، کشمیر باعث سے نفرت نہیں بلکہ باعث سے محبت. مطلب کشمیری لوگوں کو آزادی دی جائے گی. جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کشمیری لوگ خود کریں گے، اور جو ایکسٹرنل افیئرس ہے پاکستان اور انڈیا مل کر چلائیں گے. اور کیونکہ انڈیا، آپ بالکل بتا رہے ہیں، انڈیا کشمیر کو چھوڑے گی نہیں. کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، انڈیا یہ کہتی ہے. تو ہاں یہ حقیقت ہے، وہ نہیں چھوڑے گی. لیکن کیا ہو جائے گا؟ انڈیا اور پاکستان دونوں کشمیر کی وجہ سے ایک ہو جائیں گے. اور وہ کیسے ہے؟ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پردیش، انڈیا کے اسٹیٹ بھی رہے گا، اور پاکستان کا بھی صوبہ رہے گا. اور کشمیری لوگ کے دونوں انڈیا اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں ممبران ہوں گے، ممبرز ہوں گے. عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن کیونکہ آپ صاف بتا رہے ہیں، سچ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کو کبھی تیار نہیں ہوگا کشمیر کو چھوڑنے کا. لیکن یہ حال ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر رہ سکے گا، اور پاکستان کے ساتھ بھی دونوں کے حصہ بن جائے گا. اور یہ ہے محبت کا راز. محبت ہو جائے گا یہ انشاءاللہ، محبت ہو جائے گی انڈیا اور پاکستان کی. عجیب، ناممکن. جو اللہ چاہتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یہ ناممکن ہے، ہاں ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اچھا، حسنین شاہ نے کچھ لکھا ہے. سر معذرت چاہتا ہوں، جو آپ کی نیت پر شک کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. شکریہ. اچھا، Tahir Iqbal. Sir, we sincerely appreciate your thoughts about Pakistan and Islam. Hope every person who is on live with you, sir, will also appreciate your efforts. Dear my Pakistanis, please respect Mr. Alan Thought. Alan Thoughts, do not make any stupid comments. شکریہ. نہیں، یہ اسٹوپڈ نہیں ہے، یہ
مطلب لوگ ایسے سوچتے ہیں، دل میں ایسے سوچتے ہیں، میرے خلاف کوئی باتیں سوچتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو سوچنے دو، ان کو سٹوپڈ نہیں بتانا، وہ ایسے سوچ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے خلاف سی آئی اے نے کتنی چیزیں کی ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بھی انگلینڈ اور امریکہ سب پاکستان کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں، اتنی سازشیں کی ہیں. تو اگر لوگ سوچتے ہیں کہ ایک اور امریکن یہ آ گیا، یہ تو ہمارے خلاف کچھ کر رہے ہوں گے، تو سٹوپڈ نہیں ہے، وہ عقل مند ہے ایسے سوچنا. لیکن تھوڑا اور آگے مجھے دیکھ لیں، میری باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں حقیقت میں میں کیا کر رہا ہوں. Asad Mir, sir, can you describe spiritual relation between you and spiritual fighters of Ghazwa-e-Hind? میں بھی ان میں ہوں. میں بھی spiritual fighter of Ghazwa-e-Hind ہوں. Shoaib Zafar, what are your reasons behind this war being spiritual one? I am not aware it. You have already discussed this as I am new here. یہ ایک بہت لمبی بات ہے، لیکن 1998 میں مجھے لے لیا گیا تھا، کہیں آسمان میں لے لیا گیا تھا. مطلب ایک بڑا میٹنگ وہاں ہو رہا تھا، جلسہ مجلس، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ 1999 میں، مطلب اگلے سال میں، یہ بڑا ایٹمی جنگ ہونے والا تھا. لوگوں کو معلوم ہوا تھا اس کے بارے میں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ہم رکھیں یا نہیں. اور زیادہ تر جو باتیں ہو رہی تھی، زیادہ جو باتیں کر رہے تھے لوگ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ کو ہمیں ہونے دینا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے. لیکن آخر میں شاید ان کو آپ فرشتہ کہہ سکتے ہیں، یا جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون تھے، لیکن کافی طاقتور لوگ تھے، انسان سے بھی، انسان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں. تو آخر میں ان سب لوگوں کی بات بند ہو گئی، کیونکہ کوئی آیا تھا، کوئی شخصیت آئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ، اور انہوں نے بتایا رحم، مطلب یہ جنگ نہیں ہو جائے گا. تو مطلب یہ جنگ تو ہوگا، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو ہاٹ وار ہونے والا تھا، ایٹمی جنگ ہونے والا تھا، اس کو روک دیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے. تو یہ روحانی جنگ ابھی چالو ہے، ہو رہا ہے. تو reasons behind this war being a spiritual one is only the mercy of Allah. نہیں تو مٹیریل جنگ ہونے والا تھا. It's written, it's the destiny of earth. ہر ایک مذہب میں کروکشیتر کا بڑا جنگ ہونے والا ہے، ہندو مذہب کی کتابوں میں. ارمگیڈن ہونے والا ہے بائبل میں، اور حدیث میں بھی ایسی جنگ کے بارے میں بتایا گیا. تو اور اس میں بھی بتایا گیا کہ اتنے، بائبل میں بتایا، اتنے لوگ، پوری دنیا کی آبادی شاید آدھا یا اس سے زیادہ بھی لوگ مرنے والے تھے اس جنگ میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ چینج ہو گیا. کافی لوگ تو مر رہے ہیں ابھی، آج بھی کتنے لوگ مر رہے ہیں، خاص کر شام میں، عراق میں کتنے لوگ مر چکے ہیں، ان کو مار ڈالا گیا ہے. کیوں؟ تو قسمت میں لکھا تھا. لیکن جو پوری دنیا میں ایک ایٹمی جنگ، وہ بھی لکھا تھا قسمت میں، لیکن وہ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. Tahir Iqbal, Ghazwa-e-Hind is reality and it is described in Hadith Mubarakah. Yes, I agree. It is described in Hadith Mubarakah and it is reality, yes. لیکن جو کچھ قسمت میں لکھا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیل نہیں کر سکتا ہے کیا؟ اگر وہ چاہتا ہے، وہ جو اس نے بتایا ہو جائے گا، اور جو ہونے والا تھا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے؟ تو یہ غزوہ ہند جو ایک بڑا ایٹمی جنگ شاید ہونے والا تھا، وہ نہیں ہو جائے گا. ایک سائیکولوجیکل وار، کسی نے یہ اچھا لفظ ہے، سائیکولوجیکل وار یا اسپریچول وار، یہ ہو جائے گا، بلکہ ابھی چالو ہے. اور اس میں پاکستان جیت جائے گا، پورا پنجاب خالستان بن جائے گا. پاکستان اور خالستان ایک ہی چیز ہے.
اور پھر پورے انڈیا، صرف دلی تک نہیں، دلی سے آگے پورے انڈیا پاکستان بن جائے گا، اور پھر پوری دنیا بھی پاکستان بن جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں لکھا ہے اس کے بارے میں. ہاں، لیکن وہ جو کھلا جنگ یا اٹمی جنگ ہونے والا تھا پوری دنیا میں، صرف انڈیا اور پاکستان کے نہیں، وہ رکا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے. اچھا رہی الاجاز. Of course we are fighting information war. ہاں، psychological war یا information war. But on ground will also happen based on spiritual intelligence. ٹھیک ہے، آپ ایسے سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیشگوئیاں بتائی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی ایسے جنگ نہیں ہوگا. بے شک پاکستان کو اس کے لیے تیار ہونے چاہیے. پاکستان کی ملٹری must flex its muscles. نہیں تو دشمن سے فائدہ اٹھائے گا. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی بوم ہے، ہم ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، تو پھر یہ سائیکولوجیکل وار، انفارمیشن وار کے ذریعے پاکستان جیت جائے گا، اور اس بڑے جو آن دا گراؤنڈ وار کی جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں ان کو تبدیل کیا گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ میں آج ہی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوچ لیں اور دعا کریں اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اسد میاں, do you think that after Ghazwa Hind, Hindus will accept Islam wholeheartedly? ہاں، اصلی اسلام جو آپ سوچتے ہیں اسلام ہے وہ نہیں. اسلام کا مطلب نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے سلامتی. اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ رہنا، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرنا. یہ نہیں کہ ہندو لوگ یا کرسچن لوگ یا بدھسٹ لوگ سب مسلمان بنے گے، ایسے نہیں، لیکن وہ سب اصلی مسلمان بنیں گے، اور مسلمان بھی اصلی مسلمان بنیں گے. کرسچن لوگ بھی ایسے سوچتے ہیں کہ ایک بڑا جنگ ہو جائے گا، اس کے بعد پوری دنیا کرسچن بن جائیں گے، ہے نا؟ نہیں، ہر ایک مذہب کے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے مذہب میں آنے چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہو جائے گا. پوری دنیا کے لوگ سمجھیں گے کہ دین ایک ہی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم اس مذہب میں یا اس مذہب میں ہیں، ہم سب اصلی مسلمان ہونے چاہیے. مطلب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان تھے، ہے نا، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، لیکن وہ ایسے مسلمان نہیں تھے جیسے آج کل 5 بار نمازی ہوتے ہیں. یہ تو اسلام کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے. اسلام کا مطلب ہے وہ سلامتی، وہ امن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پناہ لینے سے ہوتا ہے. یہ ہے اسلام. تو یہ اسلام پوری دنیا قبول کرے گی. ہاں، پوری دنیا. عدنان دلوائے سر جی، کریں اچھا کھانسی کے لیے کچھ کرنا ہے. ہاں، میں تو دوائی لے رہا ہوں، ڈاکٹر کو 2 بار بھی گیا ہوں، پھر بھی جاؤں گا. پاکستان آنے سے پہلے میری بیگم نہیں چاہتی ہے کہ میں پاکستان جاؤں جب تک یہ کھانسی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے. تو میں ڈاکٹر کو گیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ امریکہ میں، مطلب یہاں بارش بہت ہوئی تھی پچھلے مہینوں میں، تو اس نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے الرجیز کی وجہ سے، وہ سوچتی ہے کہ ایک الرجیز کی وجہ سے یہ کھانسی ہے، اور جب میں پاکستان جاتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ، کیونکہ یہاں کے آب و ہوا ابھی بہت خراب ہے الرجیز کے لیے. تو امید ہے پاکستان. تو ڈاکٹر نے بھی میری بات مان لی تھی. میری بیگم بتا رہی تھی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں، کھانسی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، تم پاکستان مت جاؤ. میں بتا رہا تھا جب تک میں پاکستان نہیں جاتا ہوں میں ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا. تو ڈاکٹر نے میری بات مانی کہ میں پاکستان یہاں سے نکل جاتا ہوں، پھر تو امید ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میرے ٹکٹ کا پیسہ پورا مل جائے گا، پھر میں جاؤں گا. اللہ اللہ. Sayyid Sadat Shakil, sir, we are also fighting Ghazwa Hind as info warfare, fighting propaganda of Zionists. ہاں، بالکل صحیح بات.
Acha, Salma Aziz Mirza, I feel Western world or Turkey has more chance of becoming pure. Pakistan has too many problems. آپ اس بات کو اب تک نہیں سمجھ لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربستان میں کیوں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ سب سے جاہل جگہ تھا. تو پاکستان میں یہ پاک اسلام کیوں قائم ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان ہیز ٹو مینی پرابلمس. پاکستان آج اگر آپ باہر کے نظر سے دیکھیں کہ پاکستان ناپاک ہے نا، خاص کر حکومت میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، کورٹس میں اتنے کرپشن ہے. سوچ لو، سمجھ لو اس بات کو. پاکستان کو چنا گیا ہے کہ پاکستان میں مطلب ناپاکستان میں پاکستان قائم ہو جائے گا، اصلی پاکستان. اچھا، اور ہیلپ اللہ خان، بابا جی عید مبارک بابا جی ٹو یو اینڈ یور فیملی فرام دا کور آف انسنٹ ہارٹ. تھینک یو ویری مچ. عید مبارک، سب کو خوش رہنا چاہیے. طاہر اقبال، وی اپریشیٹ یور لو ود اسلام اینڈ اسپیشلی ود پاکستان. تھینک یو. سامی سروار، سر ایکسیپٹ مائی فرینڈ ریکویسٹ. میں نے بتایا کہ فیس بک کی لمٹ ہے، تو میرے کم سے کم کوئی 20,000 فرینڈ ریکویسٹ ہو چکے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان سب کو میں ریکویسٹ نہیں پورا کر سکتا، اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. Zahir Arshad, sir, I think so. Pakistan big problem is corrupt politics. Public is very good. Once Pakistan leadership come with good faith and unity, then Pakistan will be superpower. ہاں، میں بھی یہی بات مانتا ہوں. تو اس لیے جو پالیٹکس، جو پبلک ہے، اس کو ویری ویری گڈ بننا چاہیے. ہاں، آپ سب پاک بن جائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرے گا، پاکستان کو پاکستان بنائے گا. اچھا، تو میرے خیال میں ٹائم ہو گیا. ابھی ایک دو اور سوال صرف دیکھ سکوں گا. Sir, what's your Islamic name? Ali. Saima Aziz Mirza, I have read somewhere in the people who are more involved in occult see UFOs more. One Christian pastor was saying, don't get involved in occult to save yourself from UFO experiences. I have inboxed you that link. ہاں، ایسے کافی کرسچن پادری ہیں جو ایسے سوچتے ہیں کہ یو ایف اوز جو ہیں یہ خطرناک ہے، یہ شیطانی ہیں. اور بے شک کچھ شیطانی لوگ ہیں دوسرے سیاروں کے، لیکن زیادہ تر وہ اچھے ہیں. تو ہاں، اوکلٹ کے لیے ضرورت نہیں ہے، اوکلٹ میں جانے کے کچھ فائدہ نہیں ہے. بس اللہ کا نام لینا، اچھا کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، اوکلٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس بات کو لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایسے کرسچن پیسٹرز ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ یو ایف اوز جو اچھے فرشتے جیسے جو ای ٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیچ رہا ہے یہاں. یہ کوئی شیطانی چیز نہیں ہے. تو دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسے اس دنیا میں اچھے لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، اچھے مومن ہیں، اور اس دنیا میں شیطانی لوگ بھی ہیں، زائنسٹ جیسے جو صرف جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں. یہ دونوں قسم کے انسان ہیں، اور دونوں قسم کے ای ٹیز بھی ہیں، دونوں قسم کے دوسرے سیاروں کے لوگ بھی ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بس اللہ کا نام لیتے رہو، یہ ہمیں بچائے گا شیطانی ای ٹیز سے، اور شیطان سے، اور شیطانی انسان سے. اور اچھا کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سب کچھ اس سے ہماری حفاظت ہوگی، اور شیطان اور شیطانی ای ٹیز ہمیں چھیڑ نہیں سکتے. اللہ حفاظت کرتا ہے. لیکن جو سب ای ٹیز سے ڈرتے ہیں، سب یو ایف او سے ڈرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں بہت اچھے والے بھی ہیں، بلکہ فرشتے جیسے ہیں. جن سے میں ملا ہوں وہ سب بہت ہی اچھے پیارے لوگ ہوئے ہیں، صاف دل. اچھا، تو
شاید ایک اور سوال طاہر اقبال. Sir, certainly Indian president once was finance and foreign minister. As public said that Pakistan is created forever. It means that by doing all terrorism in Pakistan by raw, now they have realized that it cannot be finished. واہ بے واہ. بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں. انڈیا نے اتنی کوشش کی ہے، صرف ابھی کی بات نہیں ہے، 20-30 سال سے کم سے کم، یا 70 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں. 1980s میں کتنے سال ہو گیا، 35 سال ہو گیا کہ را بہت کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان میں، سندھ میں ایک آزاد ملک بن جائے. سندھ کو وہ کاٹنا چاہ رہے تھے پاکستان سے، اور پھر بلوچستان کو کاٹنے کے لیے بہت ہی کوشش. صرف را نے، موساد، CIA، سب وہ ان کا یہ پروگرام تھا، بلوچستان کو پاکستان سے کاٹنا، سندھ کو پاکستان سے کاٹنا. تو ابھی جو سمجھدار ہیں انڈین لوگ، وہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی دوسری طاقت پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انڈیا کے سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آج کل. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ سب کے بہت بہت شکریہ. شاید ہم ابھی بہت کامنٹس ہیں، میں ان کو سب ابھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن پڑھوں گا اور ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا شاید کل اس چیٹ میں. سب خوش رہو. جو میں نے بتایا عجیب بات شاید آپ کو لگے، حیران کن بات ہے، مجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا، بس یہ صوفیوں کے رحم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم ہے کہ یہ مجھے معلوم ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں. شکریہ، خوش رہو. اللہ حافظ.